नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह आल इमरान आयत नंबर 121। व इज़ और जब गदौता सुबह सवेरे निकले थे आप मिन अहलिका अपने घर से तुबव्विउ मामूर करने के लिए अलमुमिनीना मोमिनों को मक़ाइदा लिलक़िताली जंगी मोर्चों पर वल्लाहु और अल्लाह समीउन सब कुछ सुन रहा था अलीम हर बात से बाखबर था। यहाँ से एक नया मज़मून शुरू हो रहा है जो जंग उहद से मुतल्लिक़ है। रमज़ान 2 हिजरी में ग़ज़वा बदर में कुरैश मक्का को इबरतनाक शिकस्त हुई। अबू जहल की मौत के बाद अबू सुफियान ने कुरैश की क़यादत संभाली। उसने जंग बदर का बदला लेने और मुसलमानों का किला कमा करने के लिए कुछ इक़दामात किए और वो इक़दामात ये थे कि उनमें तय हुआ कि इस तिजारती काफ़िले का सारा मुनाफा जंग के अखराजात के लिए दे दिया जाए जो जंग बदर से चंद यौम पहले बचा कर निकल आया था। उससे 1000 ऊँट और 50,000 दिनार की खतीर रकम जंगी अखराजात के लिए जमा हो गई। इसके अलावा रज़ाकाराना खिदमात के दरवाज़े खोल दिए गए और तमाम इस्लाम दुश्मन कबाइल को इस जंग में शमूलियत की दावत दी गई। इस तरह कुरैश के हलीफ कबीले भी और मुसलमानों के मुखालिफ कबीले भी इस कुरैशी झंडे तले जमा हो गए। और फिर इसके अलावा 2 शोला बयान शुअरा की खिदमत हासिल की गई जो बदवी कबाइल को मुसलमानों के ख़िलाफ़ इंतकाम पर भड़काते थे। फिर हुआ ये कि शवाल 3 हिजरी में कुरैश का ये 3000 अफराद का लश्कर जरार अबू सुफियान की सरकर्दगी में उहद के मैदान में पहुंच गया। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया कि ये जंग मदीना में रहकर लड़ी जाए या बाहर निकलकर खुले मैदान में लड़ी जाए। आपकी ज़ाती राय तो यही थी कि मदीना में रहकर लड़ी जाए और ये पहला मौका था कि अब्दुल्ला बिन उबई जो कि रईसुल मुनाफिकीन था उसकी राय भी जो थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुवाफिक थी। मगर पुरजोश और जवान मुसलमान जिन्हें बदर की शिरकत नसीब नहीं हुई थी और शौक़े शहादत बेचैन कर रहा था उनकी राय थी कि बाहर निकलकर खुले मैदान में मुकाबला किया जाए ताकि दुश्मन हमारी निस्बत बुज़दिली और कमज़ोरी गुमान ना करें। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप सुबह सवेरे ज़रा पहनकर अपने घर से निकले। बाज़ लोगों को ये ख्याल आया हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आपका मंशा ना हो तो यहीं तशरीफ़ रखिए। इस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक पैगंबर को ये मुनासिब नहीं कि वो हथियार लगाए और जंग किए बगैर उतार दे। फिर जब आप मदीना से निकले तो तकरीबन 1000 आदमी आपके साथ थे मगर अब्दुल्ला बिन उबई तकरीबन 300 आदमियों को साथ लेकर रास्ते से ये कहता हुआ वापस मदीना चला गया कि जब मेरा मशवरा नहीं माना हम क्यों लड़ें और ख्वाम अपने आप को हलाकत में डालें। तो बव्विउल मुमिनीना मक़ाइदा लिलक़िताल के मामूर करने के लिए मोमिनों को जंगी मोर्चों पर। मतलब ये कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन 700 सहाबा की जमीयत के साथ आगे बढ़े और उहद की एक जानिब टीले पर अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सरकर्दगी में 50 तीर अंदाज़ों का दस्ता मुतय्यन फरमाया तो सैयदना बरा बिन आसिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा उहद के दिन एक जगह तीर अंदाज़ों का पैदल दस्ता मुतय्यन फरमाया। ये दस्ता 50 आदमियों पर मुश्तमिल था। आपने इस दस्ते पर अब्दुल्ला बिन जुबैर को अमीर मुकर्रर किया और फिर उन लोगों से मुखातिब होकर फरमाया अगर तुम ये देखो कि दुश्मन हम पर गालिब आ गया और परिंदे हमारे जिस्मों को नोच रहे हैं तो फिर भी अपनी जगह को ना छोड़ना यहाँ तक कि मैं तुम्हें पैगाम भेजूं। इस तरह अगर तुम देखो कि हमने कुफ़ार को शिकस्त दे दी और उन्हें पामाल कर दिया है तो फिर भी इस जगह को ना छोड़ना यहाँ तक कि मैं तुम्हें पैगाम भेजूं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इंतहाई ताकीदी हुक्म था। वल्लाहु समीउन अलीम और उस वक्त अल्लाह सब कुछ सुन रहा था और हर बात से बाखबर था। फिर आयत नंबर 122 में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं इद जब हम्मत
قصد کیا تھا طائفتانی دو گروہوں نے منکم تم میں سے ان تفشلا بزدلی دکھانے کا واللہ حالانکہ اللہ ولیہما ان کا حامی و مددگار تھا وعلی اللہ اور محض اللہ ہی پر فلیتوکل المؤمنون چاہیے کہ بھروسہ کریں مومن۔ جب عبداللہ بن ابی 300 ساتھیوں سمیت واپس چلا گیا تو انصار کے دو قبیلوں بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے دلوں میں کمزوری واقع ہوئی اور کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کی قلیل تعداد دیکھ کر دل چھوڑنے لگے، مگر چونکہ سچے مسلمان تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ یہ آیت ہم انصار کے حق میں نازل ہوئی، اگرچہ اس میں ہمارا عیب بیان کیا گیا تاہم ہمیں یہ پسند نہیں کہ یہ آیت نازل نہ ہوتی، کیونکہ اس میں واللہ ولیہما یعنی جس کا مطلب ہے کہ اللہ ان دونوں کا دوست تھا کے الفاظ بھی مذکور ہیں۔ آیت نمبر 123 وَلَقَدْ اور بلا شبہ نصرکم اللہ مدد کر چکا تھا تمہاری اللہ ببدر غزوہ بدر میں وانتم حالانکہ تم اذلۃ بہت کمزور تھے فاتقوا اللہ سو ڈرو اللہ سے لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ اب یہاں غزوہ احد کے ساتھ غزوہ بدر کے ذکر کرنے کا مقصد مسلمانوں کو یہ بتانا ہے کہ اللہ پر توکل اور صبر و تقوی کا پھل فتح و کامرانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بدر کے میدان میں تم ہر لحاظ سے کمزور تھے، تعداد بھی کم تھی، اسلحہ جنگ اور رسد بھی بہت کم تھی، تو ان حالات میں جب اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر چکا ہے تو اے کمزوری دکھانے والوں اور دل چھوڑنے والے مسلمانوں اب اللہ تمہاری مدد کیوں نہیں کرے گا؟ بس تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہر آڑے وقت میں مسلمانوں کی نصرت کے لیے غیب سے سامان مہیا کر دیتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں بدر کے دن ہم لوگ سواریوں کی قلت کی وجہ سے ایک اونٹ پر تین سوار ہوتے تھے۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اونٹ پر باری باری سواری ہوتی تھی، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدل چلنے کی باری آئی تو ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھیں، ہم آپ کی طرف سے باری باری پیدل چلتے رہیں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں مجھ سے زیادہ باہمت نہیں ہو اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ تم دونوں تو اجر لے جاؤ اور میں محروم رہ جاؤں۔ اور پھر ایک اور روایت کے مطابق سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس بات پر گفتگو کیا کرتے تھے کہ بدر کے مجاہدین کی تعداد اتنی ہی تھی جتنی طالوت کے مجاہدین کی تھی، وہ کہ جنہوں نے طالوت کے ہمراہ دریا پار کیا تھا، اس دریا کو سوائے مومن کے کسی نے عبور نہیں کیا تھا، اور یہ لوگ بھی 313 تھے۔ آیت نمبر 124 اذ تقولو جب کہہ رہے تھے آپ للمؤمنین مومنوں سے ان لن یکفیکم کیا نہیں کافی ہے تمہارے لیے ان یمدکم کہ یہ کہ مدد کرے تمہاری ربکم رب تمہارا بثلاثتی 3,000 ہزار من الملائکتی فرشتوں سے منزلین جو اتارے جائیں آسمان سے۔ جب دو قبیلوں بنو حارثہ اور بنو سلمہ نے کمزوری دکھائی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اور دوسرے مسلمانوں کی ڈھارس بندھاتے ہوئے فرمایا کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ 3,000 فرشتے بھیج کر تمہاری مدد فرمائے جیسا کہ میدان بدر میں تمہاری مدد فرمائی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 125 میں ارشاد فرما رہے ہیں بلا ہاں کیوں نہیں ان اگر تصبرو تم ثابت قدم رہو وتتقو اور تقوی اختیار کرو ویأتوکم اور آ پڑے تمہارا دشمن تم پر من فورہم ھذا اچانک یمددکم تو مدد دے گا تم کو ربکم رب تمہارا بخمستی 5,000 ہزار من الملائکتی فرشتوں سے مصومین جو خاص نشان لگائے ہوئے ہوں گے۔ ہوا یوں کہ مسلمان بدر کی جانب محض قافلہ قریش پر چھاپا مارنے نکلے تھے، مگر معلوم ہوا کہ مکہ سے مشرکین کا ایک لشکر پورے غیظ و غضب اور جوش و خروش کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ یہ سن کر مسلمانوں کی صفوں میں گھبراہٹ، تشویش اور جوش قتال کا ملا جلا رد عمل ہوا اور انہوں نے رب تعالیٰ سے دعا کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پہلے 1,000 پھر 3,000 فرشتے اتارنے کی بشارت دی
اور مزید وعدہ کیا کہ اگر تم صبر و تقوی پر قائم رہے اور مشرکین اسی حالت غیظ و غضب میں آ دھمکے تو فرشتوں کی یہ تعداد 5000 کر دی جائے گی۔ جنگ بدر میں قلیل تعداد اور کمزور اور نہتے مسلمانوں کو ڈھارس بندھانے کی خاطر اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتے میدان بدر میں بھیج دیے تھے، جیسا کہ سورہ انفال میں آیت نمبر 9 سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ پھر جب جنگ بدر میں ہی یہ مشہور ہوا کہ مکہ سے مزید کمک پہنچ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی صورت میں ہم 3000 یا 5000 فرشتے بھیج دیں گے۔ پھر چونکہ کافروں کے لیے مکہ سے کوئی مزید کمک نہیں پہنچی تو اور فرشتے بھی نہیں آئے۔ البتہ 1000 فرشتوں کی میدان بدر میں شرکت قرآن پاک سے ثابت ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا، یہ جبریل آن پہنچے اپنے گھوڑوں کا سر تھامے ہوئے، لڑائی کے ہتھیار لگائے ہوئے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت کے مطابق سیدنا رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے، آپ اہل بدر کو کیسا سمجھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، سب مسلمانوں سے افضل۔ اس پر جبریل علیہ السلام کہنے لگے، بالکل اسی طرح فرشتوں میں بھی وہی سب سے افضل ہیں جو بدر میں حاضر ہوئے۔ آیت نمبر 126، وما اور نہیں جعلہ اللہ بنایا اس کو اللہ نے، الا مگر بشرا خوشخبری، لکم تمہارے لیے، ولتطمئن تاکہ مطمئن ہو جائیں، قلوبکم دل تمہارے بھی اس سے، وما اور نہیں ہے النصر فتح و نصرت، الا مگر من عند اللہ اللہ کی طرف سے، العزیزی جو سب پر غالب، الحکیم بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی فرشتوں کے ذریعے امداد کی خبر مسلمانوں کے لیے ایک خوشخبری تھی اور مقصد یہ تھا کہ ان کے دل مطمئن ہو، ورنہ نصرت و فتح تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اللہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز پر غالب ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر آیت نمبر 127 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، لیقطع تاکہ کاٹ دے اللہ، طرفاً ایک حصہ، من الذین ان لوگوں کا جنہوں نے کفر و کفر کیا، او یکبتہم یا ذلیل کر دیں انہیں، فینقلبوا پس لوٹ جائیں وہ، خائبین ناکام و نامراد۔ یعنی اللہ کی مدد کا مقصد یہ تھا کہ کفر کا زور ٹوٹ جائے، اور یہ مقصد مکمل طور پر حاصل ہو گیا۔ کافروں کے 70 سردار ماہ ابو جہل سالار لشکر اس جنگ میں مارے گئے اور اتنے ہی قید ہو گئے، اور باقی لشکر ذلیل و خوار ہو کر بھاگ کھڑا ہوا، جس کے سوا ان کے لیے کوئی چارہ کار ہی نہیں رہ گیا تھا۔ آیت نمبر 128، لیسا نہیں ہے لکا آپ کو، من الامری اس معاملے میں اختیار، شیئن ذرا بھی، او چاہے تو یتوبہ وہ توبہ قبول کر لیں، علیہم ان کی، او اور چاہے تو یعذبہم عذاب دے انہیں، فإنہم کیونکہ بلا شبہ وہ ظالمون ظالم ہیں۔ جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگلا دان ٹوٹ گیا اور سر زخمی ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چہرے سے خون پونچھتے جاتے اور فرماتے، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کا سر زخمی کر دیا اور دانت توڑ دیا، حالانکہ وہ انہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا تھا۔ تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ چنانچہ اس موقع پر چند نامور مشرکین کا نام لے لے کر ان کے لیے بد دعا کی، مگر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ چند ہی روز گزرے تھے کہ مشرکوں کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بد دعا کی تھی، انہیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر لا ڈالا، یعنی انہیں اسلام کے جانباز سپاہی بنا دیا۔ اس لیے اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ تو ایک انسان ہیں، آپ کا کام اللہ کے حکم کے مطابق انسانوں کو ڈرانا ہے، ان کی بخشش یا عذاب کا معاملہ تو صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ آیت نمبر 129، وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کا ہے، مَا فِی السَّمَاوَاتِ جو کچھ آسمانوں میں، وَمَا فِی الْأَرْضِ اور جو کچھ زمین میں، یغفر بخش دے لمن یشاء جسے چاہے، ویعذب اور عذاب دے من یشاء جسے چاہے، واللہ اور اللہ تو ہے ہی غفور الرحیم بڑا معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے، وہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا
اور جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ کسی بھی انسان کو چاہے وہ نبی و مرسل ہو یا ولی و مکرم یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ کسی کی قسمت کا فیصلہ کرے اور کسی کو جنت میں بھیج دے اور کسی کو جہنم میں، کیونکہ یہ اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ واللہ غفور الرحیم، یعنی اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو بہت پسند کرتا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، بہت وسیع ہے۔ آیت نمبر 130۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا مت کھاؤ الربا سود، اضعافا مضاعفا دگنا چگنا بڑھتا چڑھتا، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ۔ چونکہ غزوہ احد میں وقتی ناکامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی اور مال دنیا کے لالچ کے سبب ہوئی تھی، اس لیے اب طمع دنیا کی سب سے بھیانک اور مستقل شکل سود سے منع کیا جا رہا ہے، اور اطاعت و فرما برداری کی تاکید کی جا رہی ہے اس آیت مبارکہ میں۔ سود کی حرمت کا ذکر سورہ بقرہ میں آیت نمبر 278 اور 79 میں گزر چکا ہے، اور یہ آیت ان آیات سے پہلے کی نازل شدہ ہے تاکہ مسلمانوں کو سود کی قباحتوں سے متعارف کرایا جائے، اس سے نفرت دلائی جائے اور اس کو یکسر چھوڑ دینے کے لیے ذہنوں کو ہموار کرنا مقصود تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت مبارکہ میں، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا۔ اس سے بعض لوگوں نے سود مرکب کو حرام اور سود مفرد کو حلال ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، حالانکہ یہاں اس زمانے کے سود خوروں کی سنگ دلی بیان ہو رہی ہے جو آج بھی موجود ہے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں بہت سے لوگ دوسروں کو سودی قرضے دیا کرتے تھے۔ جب قرضے کی میعاد ختم ہو جاتی تھی تو مکروث سے کہتے قرض ادا کرو ورنہ سود میں اضافہ کرو۔ قرض کی میعاد بڑھا کر سود کی مقدار میں اضافہ کر دیا جاتا تھا۔ اس طرح ہوتا یہ تھا کہ کچھ عرصے کے بعد سود کی مقدار اصل زر سے بھی کئی گنا زیادہ ہو جاتی تھی۔ تو سودی کاروبار کی اس بھیانک صورتحال کی طرف قرآن نے اضعافا مضاعفہ کے الفاظ سے اشارہ فرمایا ہے، ورنہ یہ مطلب نہیں کہ مرکب سود حرام ہے اور مفرد سود جائز۔ اسلام میں ہر قسم کا سود حرام ہے۔ سیدنا ابو سعد خدری بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سونے سونے کے بدلے، چاندی چاندی کے بدلے، گندم گندم کے بدلے، جو کے بدلے، کھجور کھجور کے بدلے اور نمک نمک کے بدلے برابر برابر نقد بنقد فروخت کی جائیں۔ پھر جو زیادہ لے یا زیادہ دے تو اس نے سودی کاروبار کیا۔ سود لینے والا اور دینے والا دونوں گناہ میں برابر ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔